अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल है ये एक्सप्लेन करना। उसकी वजूहत ये है कि ये इतनी हाईली एजुकेटेड और एजुकेशन से मुंसलिक फैमिली है जिनके असर व रसूख लाहौर में बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये लाहौर की सबसे पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं खुद बड़ा परेशान हो रहा था कि जब मैं इनके बारे में लिख रहा था तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ और क्या क्या इनके पास ओहदे हैं, क्या क्या इनके पास डेजिग्नेशन है, क्या क्या इन्होंने किया है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैं ये काफ़ी देर से सोच रहा था कि इनके ऊपर वीलॉग बनाना मुनासिब है या नहीं है, कि कहीं मुझसे कोई ऐसी कोताही ना हो जाए। लेकिन थैंक्स टू जिनका ये वीलॉग है, उन्होंने मुझे कहा जी कोशिश करें, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं कह सकूं और जितना भी मैं बता सकूं इतना आप लोगों को समझ आए। बाकी इंशाल्लाह कमी बेशी जरूर होगी, मुझे इतना पता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। आए आके देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। जी, ये है ख्वाजा आसिफ साहब की फैमिली। ख्वाजा आसिफ साहब मिंट के बहुत ही खूबसूरत शख्सियत में इनका शुमार होता है। बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत ही नफीस इंसान, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। अब हम इस कहानी को समेटने की कोशिश करते ताकि आपको भी समझ आए और जो हमारे व्यूवर्स है, देखने वाले, उनको भी लगे पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, किधर नहीं जा रहा और मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं। आसिफ साहब की जो पैदाइश है वो हमारे स्टैट्स के मुताबिक 1938 की है। 1938 की है, लेकिन इनके बरखुरदार ने कहा है कि इनकी जो है ना 1940 की है। चले हम 40 पे भी मानते हैं। ये सियालकोट में इनकी पैदाइश है। डस्की की इनकी पैदाइश है। वहां से ये मूव होके 1959 में पाकिस्तान मिंट में आके भर्ती होते हैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और ये मिंट की बड़ी कदीम फैमिलियों में भी इनका शुमार होता है। आसिफ साहब वैसे खुद एक बड़ी ही पोलाइटली शख्सियत के मालिक थे। बहुत ही पोलाइटली शख्सियत के मालिक थे। लोगों की मदद करते, लोगों की हेल्प करते, लोगों के दुख दर्द में काम आने वाले बंदे थे। और इनकी जो ज्यादातर मिंट में ड्यूटियां रही है वो तब्दील होती रही है। कभी किसी डिपार्टमेंट, कभी किसकी, कभी कौन से डिपार्टमेंट, ये अमूमन एक दूसरे डिपार्टमेंट जाते रहते थे। अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताऊं। ये एज ए स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। क्रिकेट बहुत अच्छी खेला करते थे, शायद आपने तस्वीरों में देख लिया हो। बड़े अच्छे ऑल ऑल राउंडर थे। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताता जाऊं कि इनको जो है ना बागबानी का बहुत शौक था। इनको बागबानी का बहुत शौक था। इनकी जो कोठी होती थी वो पार्क के बिल्कुल सामने इनकी कोठी होती थी, जो मैंने देखी है, 88 से 89 इतने तक तो मैंने उनको वहीं पे देखा है। इनके
کوٹھی کے پاس سے جب بھی ہم لوگ گزرتے تھے تو ایک بہت ہی پیاری سی ایک خوشبو سی آتی تھی. پتہ نہیں وہ کون سا میرے خیال پھول تھا یا کیا تھا. مجھے وہ خوشبو آج تک نہیں آئی. آج تک میں وہ خوشبو کو ترس گیا ہوں کہ وہ کون سا پودا تھا، وہ کون سی چیز تھی کہ جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی. اور ایک عجیب و غریب سا ایک جو ہے نا ایک مہک کا جو ہے نا اندازہ ہوتا تھا. کوئی یلو یلو رنگ کے انہوں نے پھول بھی لگائے انہیں. اور بڑا ان کا جو ہے نا ایک اچھا ایسا جو ہے نا ایک وہ گارڈن ہوتا ہے جن کو یہ خود جو ہے کرتے صحیح طریقے سے، بڑے اس کی دیکھ بھال کرتے. اور آہستہ آگے ہم چلتے ہیں، آہستہ آہستہ اگر ان کی کہانی کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں تو انہوں نے پھر سپورٹس کے لیے بہت کام کیا، خاص کر کے کرکٹ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ٹیم کو جو ہے ظاہر بات ہے فنڈ ہوتے نہیں تھے تو یہ اپنی جیب سے کرتے تھے، اپنی جیب سے فنڈ دیتے تھے. اور آگے اس ٹیم کو جو ہے کٹے وغیرہ جو بھی ہے یہ سب آصف صاحب کے ذمہ ہوتا تھا. پھر آصف صاحب نے یہ ذمہ داری میرے خیال سے صوفی قادر صاحب کو دے دی. اب اس میں کتنی ریالٹی ہے یہ تو اس وی لاگ کے بعد جو ہے پتہ لگے گا. اچھا اب ہم آتے ہیں آصف صاحب کی آگے جو ان کے ریلیشن ہے. ان کا جو سب سے گہرا ریلیشن یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کی سب سے مشہور فیملی شیخ رویل اصغر صاحب کے جو والد صاحب تھے شیخ اصغر صاحب سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے. وہ بھی کیونکہ ڈسکے کے تھے اور وہ بھی سیالکوٹ سے یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے تو اس طریقے سے بھی تعلق تھا. پھر شیخ اصغر صاحب اور خواجہ آصف صاحب دونوں سمدھی ہے، دونوں سمدھی ہے. شیخ اصغر صاحب کے جو برخوردار ہے شکیل اصغر صاحب وہ ان کے داماد ہے. تو اس طریقے سے ان کا تعلق سیاسی گھرانے سے بھی آتا ہے. اور یہی وجوہات ہے کہ یہ لوگوں کی خدا ترسی کے لیے بہت سے ایسے کام کرنے جاتے تھے. شیخ صاحب کے پاس جاتے تھے، بڑے شیخ صاحب ہو گئے، اور بھی جو ہے کوئی بھی مزدور طبقہ یا کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے یہ ان کے پاس جاتے اور غریبوں کا کام لے کے جاتے. لیکن کبھی بھی ان کے اندر ایک وہ ہوتی نا پھوپھا، کبھی بھی کوئی نہیں، نہ کوئی ایسی کوئی عمل آیا. شریفانہ زندگی بسر کی، شریفانہ زندگی بسر کی. اور ان شرافت کی ہی وجہ سے ان کو آج تک منٹ میں جانا جاتا ہے، آج تک منٹ میں جانا جاتا ہے کہ بندہ اتنا بڑا ایک عہدے پہ فائز بھی ہو اور اتنے اثر و رسوخ بھی ہو مگر اس نے کبھی بھی ایسا کام نہ کیا. یہ بڑی بات ہے. اچھا اب آتے ہیں آگے ان کے جو ہے ریلیشن کے اوپر. تو ان کے 5 بچے ہیں، 5 بچے ہیں ان کے. ایک بیٹا ہے ان کا اور 4 ان کی بیٹیاں ہیں اور 3 ڈاکٹر ہیں. یہ بھی ریکارڈ ہے پاکستان منٹ کا. پاکستان منٹ میں کوئی ایسی فیملی نہیں، بلکہ لاہور میں کوئی ایسی فیملی نہیں. 3 بیٹیاں ان کی ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اور اب ان کے ایک بیٹے کے بارے میں اگر آپ کو ڈسکس کرنا شروع کروں، لیکن میں نے ان کو بھی رکھا ہوا ہے تاکہ میں ذرا تھوڑا ان کے بارے میں بتا دوں. ان کی کہانی کو وائنڈ اپ کر کے آگے میں ان کے صاحبزادے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آصف صاحب کا یہی عمل جو ہے نا بڑا جو ہے وہ پھر آگے کام آتا تھا کیونکہ ڈسپینسری منٹ کی بند ہو جاتی تھی تو کوئی بھی غریب طبقہ یا کوئی بھی ورکر انہی کے گھر ہی آتا تھا. اور کبھی کسی سے کوئی دوائی لینے آ رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی آتا تھا تو آصف صاحب ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو انگیج رکھتے کہ بیٹا یہ غریب ہے ذرا اس کو دوائی کر کے دو، یہ کر کے دو، فلاں کر کے دو، یہ کر کے دو. تو بہت وہ ہیلپ کرتے منٹ کے امپلائیز کی، منٹ کے ورکروں کی وہ بہت ہیلپ کرتے. اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے ان کے گھر سے ابھی بھی دوائی مطلب اس وقت کی دوائیں لی ہوئی ہے تو وہ بتاتی بھی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک خدمت خلق ہے یہ آصف صاحب کی.
آصف صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 1993 میں ہوئی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ بڑے آرام سے چلے گئے، بہت آرام سے، نہ کوئی تکلیف لی، نہ کسی کو خدمت کا موقع دیا۔ اپنی پودوں کو پانی لگا رہے تھے، وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ادھر ہی وہ پھر گر گئے۔ پھر ہاسپٹل لے کے گئے، پتہ چلا کہ جی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور 93 میں ان کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کو دفنایا ہے شگور پیر کے قبرستان کہ جہاں شیخ اصغر صاحب کی بھی قبر ہے، ان کے داماد شکیل صاحب کی بھی ہے، اور ان کے ایک اور صاحبزادے تھے ان کی بھی قبر ادھر ہی ہے، انہیں کے پاس ہی ان کو جو ہے دفنایا گیا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آصف صاحب کی کہانی۔ تو اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں ان کے برخوردار کی کہانی۔ یہ تو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، اب جب ان کے صاحبزادے کی بات کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے کا نام ہے عامر آصف، خواجہ عامر آصف۔ آپ بلیو کریں گے کہ جب میں نے ان کی وہ پروفائل نکالی تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، اتنا فیمس آدمی، جس کا تعلق پاکستان بینڈ سے، آپ کبھی جائے گوگل پہ خواجہ عامر آصف ماریں گے تو وہاں پہ سیدھا ان کی پوری پروفائل آ جائے گی، آپ خود ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے، ہل جائیں گے۔ تو میں تو پہلے بڑا ان سے ایزیلی، آرام سے جو ہے ان کی گفتگو سن رہا تھا، لیکن جب میں نے بعد میں ریسرچ کی اور ریسرچ میں پتہ لگا کہ جناب میں ان کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، تو 2-3 دفعہ تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور ابھی بھی یقین کریں میں کنفیوز بیٹھا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ عامر آصف بھائی بہت اچھے سپورٹس مین، بہت اچھے سپورٹس مین، کرکٹ کے بہترین کھلاڑی، بڑی اچھی بالنگ کرتے تھے، بہت اچھی بالنگ کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی کسی نے بتایا ہے، بلکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری منڈ کی مشہور فیملی ہے نعیم صاحب، وہ آئے کہ جی ان کے والد صاحب کے پاس، آصف صاحب کے پاس، کہ جی ان کو ہم نے وابڈا میں بھرتی کروانا ہے ایز اے سپورٹس مین۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا نہیں، اگر ان کو ہم نے اس پہ کروا دیا تو یہ پڑھیں گے کیسے؟ تو یہ اس وقت ان کا ایک جواب تھا، اور اس جواب کی دیکھے تو آج اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی ہے۔ عامر آصف صاحب کا ریکارڈ ہے اس دور میں پاکستان منٹ میں، کیا پنجاب میں ریکارڈ ہے، انہوں نے ایف ایس سی میں 918 نمبر لیے، یہ اس وقت کا ریکارڈ ہے۔ عامر آصف صاحب، عامر آصف صاحب ایف ایس سی کے بعد باہر چلے جاتے، یو ایس اے، نیو یارک یونیورسٹی ایک ہے بڑی مشہور، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، وہاں سے یہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہاں سے، اور گریجویشن کرتے، اس کے بعد یہ پی ایچ ڈی کرتے، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ ماشاءاللہ سے چلے جاتے ہیں انگلینڈ میں ایز اے پروفیسر، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ یہ ایز اے لیکچرار کے بعد پھر وہاں پہ یہ ایز اے وائس چانسلر بھی لگتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی یہ کہانی ہے۔ آگے کہانی کو رن کرتے میں یہاں پہ تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کے وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور یہ اکیلے ہی تھے، اور کوئی پاکستانی نہیں تھا جب انہوں نے یہ پی ایچ ڈی نیو یارک میں کی، یہ اکیلے تھے۔ اچھا، اب یہ آج کل جو ان کی جو حالیہ ہے، جو سروس یہ جہاں کر رہے ہیں، یہ یارک یونیورسٹی ٹورانٹو میں یہ ایز اے وائس پرنسپل پروفیسر، ایک دفعہ جب میں نے ان کی پروفائل کھولی تو میں تو خود پڑھ کے پریشان ہو گیا، ڈی اے بھی پتہ نہیں کیا کیا، یہ اس یونیورسٹی میں ایز اے کیا کیا وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور اکیڈمیز بھی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا
کرنٹ کی جو میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت یارک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. اس کے علاوہ ان کی مسز یارک یونیورسٹی میں خود پروفیسر ہے، خود لیکچرار بھی ہے اور پروفیسر بھی ہے. ان کی مسز. اچھا، اب ان کے بیٹے کے بارے میں بات کرتے تو ان کے جو صاحبزادے ہیں عامر آصف صاحب کے، وہ نیو یارک سوری ٹورانٹو میں اٹامک جنرل ایز اے اٹامک جنرل پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، پھر ان کی جو ایک صاحبزادی ہے عامر آصف صاحب کی جو بیٹی ہے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے. تو یہ اس منصب پہ فائز ہے، اور یہ پورا خاندان ایجوکیشن کی فیلڈ کے اوپر آج پوری دنیا پہ کام کر رہا ہے. بلکہ پوری دنیا میں ان کے جاننے والے، ان کے پہچاننے والے، ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے تیار جو ہے وہ لوگ آج آپ کو دنیا میں ملیں گے. تو یہ اتنی فیمس فیملی کے بارے میں آپ کو جو ہے ویلاگ بنا کے دے رہا ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے جو ہے خود بڑا جو ہے یہ ایک سمجھے کہ کرڈ کی بات ہے. اب بات آتی ہے، ان سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ منٹ آپ کے لیے کیا ہے. تو عامر بھائی کا جواب جو ہے بڑا اچھا لگا، جو عموماً مجھے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں منٹ ہمارے لیے جنت ہے. یہ لفظ سنیں کہ منٹ ہمارے لیے جنت ہے. اب جب ان کے دوستوں کے بارے میں ہم جو بات چیت کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے دوستوں کے بارے میں سعید صاحب کا ذکر کرتے ہیں، اسد صاحب کا ذکر کرتے، میرے چچا غلام سرور ٹیڈی صاحب کا ذکر کرتے، غلام احمد کاکا صاحب کا ذکر کرتے، منصور صاحب کا ذکر کرتے. ان کی جو پیدائش ہے نا، یہ جو 1967 کی ان کی پیدائش، 1967 میں یہ پاکستان منٹ میں پیدا ہوئے. تو سیرا میں جو ان کی جو دوست ہیں نا، وہ یہی بنتے ہیں. انہی کی مطلب انہی کے یہ ہے، یہ ان کی مطلب ایک ایج فیلو بھی ہے. تو مجھے ایک چیز عامر بھائی کی بڑی بہت پریشان کر کے یہ کر گئی. جب میں نے ان سے پوچھا، میں کہا جی آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون سی ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی تو بلیو کرے کہ میں ایک دفعہ میری چھاتی چوڑی ہو گئی، اور میں ایک دفعہ جو ہے بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں، اور یہ مجھے بتانے میں فخر ہو رہا ہے. یہ فخر ہے، یہ میری فیملی کے لیے فخر ہے. وہ کہتے ہیں میری آئیڈیل پرسنالٹی آپ کے دادا مرحوم ہے. میری جو پسندیدہ شخصیت جس سے میں متاثر ہوں، وہ استاد غلام محمد صاحب ہے. اب آپ مجھے بتائیں میرے لیے کتنی فخر کا مقام ہے، کتنا فخر کا مقام ہے کہ میرے دادا مرحوم کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے. اور کہتے ہیں میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ان کی باتیں، جو ان کی گفتگو، جس طریقے سے وہ اسپورٹس مین کو جو ہے وقف کرتے تھے، اسپورٹس مین کے لیے کرتے تھے، کریں میں نہیں دیکھا. تو یہ تھینکس ٹو عامر بھائی، آپ نے یہ ہمیں ایک طریقے سے یہ خراج تحسین پیش کیا کہ اتنی مشہور فیملی جس سے ہر کوئی بندہ انسپائر ہے، اور وہ اپنا آپ لوگوں کو آئیڈیل کہتے، اور آپ لوگ ہمیں اپنا آئیڈیل کہتے، یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. عامر بھائی، آپ کی زندگی کے حوالے سے مزید اگر ہم بات کرنے میں جاتے ہیں تو یہ ویلاگ بہت تھوڑا ہوگا. آپ کی مسز بھی ماشاءاللہ سے ایجوکیشن فیلڈ میں، آپ کی بیٹی بھی ایجوکیشن فیلڈ میں ہے، آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے ایک ایسی اچھی پوسٹ پہ لگا ہوا ہے کہ جو لوگ تصور کرتے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ سے پروفیسر ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک اور بھی ایجوکیشن کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں. پھر آپ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ تینوں کی تینوں ڈاکٹر ہے. اور آپ کی جو ایک رشتہ داری سابقہ ایم این اے شیخ روہیل اصغر اور شیخ اصغر صاحب سے جا ملتی ہے. پھر آپ کے جو بردر ان لا تھے شکیل صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ سے ایم پی اے رہ چکے. تو آپ لوگ کا گھرانہ ایک ماشاءاللہ سے سیاسی حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا پہچانا اپنا فیملی ہے.
تو پاکستان منٹ جنم بھومی آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کے بارے میں بڑے ایرر کیے، مجھے وہ یونیورسٹیوں کے نام بھی یاد نہیں، حالانکہ میں لکھ کے بھی کر سکتا تھا، لکھ کے بھی، لیکن لکھ کے کرنے میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو مائنڈ میں چیز ہوتی ہے وہی بندہ بیان کر لے تو بہتر ہے، کہ میرے دل جو ہے آپ کے بارے میں کیا تاثرات دیتا ہے، میں کہ لکھ کے کروں گا میرا دھیان نیچے ہوگا، اور میں وہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلی بات کو وہ میں نہ کر سکوں۔ تو عامر بھائی، آپ تو ہمارے لیے ایک ہیرو ہے، ہیرو۔ تو منٹ والوں، شاید میں اپنی بات آپ لوگوں سے صحیح طریقے سے نہ کر سکوں، لیکن آپ مانیں گے کہ پاکستان منٹ میں ایسے ایسے نایاب ہیرے رہتے تھے، اور جنہوں نے ابھی تک منٹ کو اپنی یادوں میں سمویا ہوا ہے۔ تو آج آپ لوگ کو بتا دیں گے، تو آج آپ کو بتاتے جائیں، یہ ہے خواجہ آصف صاحب کا خاندان، اور ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، عامر آصف صاحب کی لمبی عمر کرے، ان کو صحت دے، ان کے بچوں کو صحت دے، ان کی مسز کو صحت دے، ان کی ہمشیروں کو صحت دے، اسی طریقے سے ان کا اثر و رسوخ منڈ کے حوالے سے ایسی رہے، وہ منڈ کو یاد کرتے ہیں، منڈ کے حوالے سے بہت سی ان کی یونیک یادیں ہیں جو وہ سم ٹائم مجھ سے بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بڑا پیارا سا ایک منڈ کے حوالے سے لکھ کے بھیجا ہے، تو وہ میں نے بھی آپ کو بھیج دیا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، جتنے بھی جو ینگسٹر ہے، وہ یہ دیکھے کہ ہمارے منڈ میں کون کون تھے۔ تو عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ، کمی بیشی لازم ہے، بالکل لازم ہے، میں اس کی ایڈوانس معافی چاہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہنستا بستا سلامت رکھے، ہمارے لیے ایک آپ لیجنڈ سے کم نہیں ہے۔ تو منٹ جنم بھومی آپ کو سلام پیش کرتی ہے، خوش رہے، آباد رہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو ضرور کسی ایسی فیملیز کے بارے میں بتاؤں گا جو منڈ کا اثاثہ ہے، منڈ کا سرمایہ ہے۔ یہ فیملی تو پاکستان کا اثاثہ ہے اور پاکستان کا سرمایہ ہے۔ ہم لوگ دعا گو ہیں یہ بالکل ایسے ہی صحیح سلامت ہنستے بستے اپنی زندگی کو کنٹینیو رکھے۔ شکریہ۔